वेलकम टू बायोपल्स। साइंस की दुनिया से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप इल्म, तहकीक और जदीद साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो बायोपल्स को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम एक बहुत ही शानदार साइंसी किताब पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जी, किताब का नाम है जीनोम और इसके मुसन्निफ हैं मैट रेडले। और ये किताब इंसानी जीनोम की एक तरह से सुवाने उमरी है। ये उस सिलसिले का पहला हिस्सा है और आज हम पहले 3 अव्वाब पर बात करेंगे: जिंदगी, अनवा और तारीख। तो चलें पहले बाब से शुरू करते हैं, जिसका उन्वान है जिंदगी। मुसन्निफ इसकी शुरुआत बहुत ही, आप कह लें, एक शायराना अंदाज से करता है। जी, वो बाइबल की एक आयत इस्तेमाल करते हैं, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। इब्तदा में कलाम था, बिल्कुल, लेकिन यहाँ कलाम से मुराद डीएनए है। यानी जिंदगी का कोड। ये एक बहुत ही खूबसूरत इस्तारा है ना, कि जिंदगी की बुनियाद मालूमात पर है। जी, और ये मालूमात सिर्फ 4 केमिकल्स के एक सादा से कोड पर मुश्तमिल है, ए, सी, जी और टी। ये जिंदगी की जबान के सिर्फ 4 हरूफ हैं, लेकिन इनसे अरबों साल की एक पूरी दास्तान लिखी गई है। तो किताब कहती है कि डीएनए सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं, बल्कि एक डिजिटल पैगाम है। हाँ, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा फलसफियाना मसला पैदा होता है, अच्छा, वो क्या? जिसे हम मुर्गी और अंडे की पहेली कह सकते हैं। ओ, वो कैसे? देखें, जिंदगी के 2 बुनियादी काम हैं। एक है मालूमात को नकल करना, यानी रेप्लिकेशन, जो डीएनए करता है। सही, और दूसरा है उस मालूमात पर अमल करना, यानी मेटाबॉलिज्म, जो प्रोटीन्स करते हैं। प्रोटीन्स, यानी वो मजदूर जो असल में सारा काम करते हैं। बिल्कुल, प्रोटीन्स ही असल कीमिया चलाते हैं। अब मसला ये है कि डीएनए को अपनी नकल बनाने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है, और प्रोटीन्स बनाने की तरकीब खुद डीएनए में लिखी होती है। एक मिनट, तो डीएनए प्रोटीन के बगैर अपनी कॉपी नहीं बना सकता और प्रोटीन डीएनए के बगैर बन नहीं सकता? जी, तो पहले कौन आया, मालूमात या अमल? ये तो वाकई एक बहुत पेचीदा मसला है। तो किताब इसका कोई हल पेश करती है? हाँ, करती है, और ये हल साइंस की सबसे दिलचस्प दरियाफ्तों में से एक है। 1980s की दहाई में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि आरएनए, यानी आरएनए, जो डीएनए का करीबी रिश्तेदार है। जी, वो एक हैरत अंगेज काम कर सकता है। वो ना सिर्फ डीएनए की तरह मालूमात ज़ख़ीरा कर सकता है, बल्कि कुछ खास हालात में प्रोटीन्स की तरह कीमियाई तामुलात को भी तेज कर सकता है। अच्छा, मतलब आरएनए एक ही वक्त में मामार भी है और मजदूर भी? बिल्कुल, वो रेप्लिकेटर भी है और रिएक्टर भी। वाह! और इसी दरियाफ्त ने आरएनए वर्ल्ड के नजरिए को जन्म दिया कि शायद जमीन पर जिंदगी का आगाज डीएनए या प्रोटीन से नहीं, बल्कि आरएनए से हुआ था। ये तो कमाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जमीन पर जितने भी जानदार हैं, एक बैक्टीरिया से लेकर हम इंसानों तक, सबका माखज़ एक ही है। यही इस बाब का सबसे गहरा पैगाम है। तमाम जानदारों में जीनियाती कोड बिल्कुल एक जैसा है। यानी आलमगीर जबान। एक आलमगीर जबान। ये इस बात का इतना ठोस सबूत है कि जिंदगी इस सैयारे पर सिर्फ एक बार शुरू हुई और हम सब इसी एक वाक़ये की पैदावार हैं। हमारा जीनोम असल में एक तारीखी दस्तावेज है। वाह! तो अगर तमाम जिंदगी का कोड एक ही है, तो फिर हम इंसानों अपने करीबी रिश्तेदारों यानी बनमानों से इतने अलग क्यों हैं? मेरे ख्याल में अगला बाब इसी पर है ना? जी हाँ, दूसरा बाब जो क्रोमोसोम 2 पर है, वो इसी सवाल का जवाब देता है कि अनवाह कैसे बनती हैं। अच्छा, इस बाब में एक ऐसी बात है जिसने मुझे वाकई हैरान कर दिया। किताब बताती है कि इंसानों के पास 23 जोड़े क्रोमोसोम्स हैं, जबकि चिंपैंजी के पास 24 हैं। जी, बज़ाहिर ये एक बहुत बड़ा फर्क लगता है। लेकिन इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। वजह ये है कि हमारा क्रोमोसोम नंबर 2 वो असल में हमारे किसी कदीम जद के 2 अलग क्रोमोसोम्स के आपस में जुड़ने से बना है। 2 क्रोमोसोम्स का इंजमाम, मतलब वो फ्यूज हो गए? जी, एक हादसाती इंजमाम जो लाखों साल पहले हुआ, और इसका सबूत आज भी हमारे डीएनए में मौजूद है। हमारे क्रोमोसोम 2 के बीच में जहां वो जुड़े थे, वहां पुराने सिरों यानी टीलोमियर्स के निशानात हैं। तो ये हमारे डीएनए में दफन एक जन्याती फॉसिल की तरह है। बिल्कुल। ये हमें बता रहा है कि हमारे इर्तिकाई माजी में एक ऐसा लम्हा आया जिसने हमें इंसान बनने की राह पर डाला। जी, ये कोई नजरिया नहीं, ये एक मुशाहिदा है।
یہ ہمارے ڈی این اے پر ایک ایسا دستخط ہے جو ہمیں ہمارے مشترکہ جد سے جوڑتا ہے۔ لیکن پھر وہی سوال، اگر ہمارا ڈی این اے چمپینزی سے 98% سے بھی زیادہ ملتا ہے تو ہم اتنے مختلف کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب ہمارے پاس زبان ہے، ثقافت ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ 2% کا فرق اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ کی دھنیں ہیں یعنی جینز، لیکن ہماری دھنوں کا آرکیسٹرا بالکل مختلف طریقے سے بجایا جاتا ہے۔ اچھا۔ کچھ جینز ہمارے دماغ کی نشو و نما کے دوران زیادہ فعال ہوتے ہیں، وہ چمپینزی میں کم ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس۔ تو یہ صرف جینز کا نہیں بلکہ ان کے اظہار کا کھیل ہے۔ بالکل، جین ایکسپریشن، یہی چھوٹے چھوٹے فرق وقت کے ساتھ بہت بڑی تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو چلیں اب تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا باب جو کروموزوم 3 پر ہے۔ جی، اور یہ کہانی بھی کسی جاسوسی ناول سے کم نہیں ہے۔ اس میں کچھ گمنام ہیروز کا ذکر ہے جنہوں نے اس شعبے کی بنیاد رکھی۔ جی، اور ایسے سائنسدان جن کے کام کو دہائیوں تک کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ سب سے پہلے آرچیبلڈ گیرٹ کا ذکر ہے، ایک برطانوی ڈاکٹر، 1902 میں۔ جی، انہوں نے الکاپٹونوریا نامی ایک عجیب بیماری پر تحقیق کی، جس میں مریض کا پیشاب ہوا لگنے پر کالا ہو جاتا تھا۔ ہاں، اس وقت کے ڈاکٹروں کے لیے یہ ایک معمہ تھا، لیکن گیراڈ نے ایک شاندار نتیجہ اخذ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیماری جسم میں ایک مخصوص انزائم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور وہ کمی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس انزائم کو بنانے والا عنصر جسے ہم آج جین کہتے ہیں، وہ وراثت میں ناقص ملا ہے۔ تو یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے جین، کیمسٹری اور وراثت کو ایک ساتھ جوڑا تھا۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ جینز اصل میں کیمیائی ترکیبیں ہیں۔ یہ تو ایک انقلابی خیال تھا، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی۔ افسوس، اس وقت کسی نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ یہ ایک دلچسپ پیٹرن ہے نا کہ سائنس کے سب سے بڑے خیالات اکثر اپنے وقت سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہی کہانی ایک اور عظیم سائنسدان گریگر مینڈل کے ساتھ بھی ہوئی۔ مینڈل، جنہوں نے مٹر کے پودوں پر تجربات کیے تھے۔ جی، 1860 کی دہائی میں وہ ایک راہب تھے اور اپنی خانقاہ کے باغ میں مٹر اگا رہے تھے۔ اور وہ اصل میں وراثت کے بنیادی اصول دریافت کر رہے تھے۔ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ والدین کی خصوصیات بچوں میں گھل مل جاتی ہیں، جیسے دو رنگ مل جاتے ہیں۔ لیکن مینڈل نے کیا ثابت کیا؟ انہوں نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہوتا، خصوصیات الگ الگ اکائیوں کی صورت میں منتقل ہوتی ہیں، جنہیں انہوں نے عناصر کہا۔ جی، اور جنہیں بعد میں جینز کا نام دیا گیا۔ ان کا کام اتنا جدید تھا کہ 35 سال تک کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ یہاں تک کہ 1900 میں اسے دوبارہ دریافت کیا گیا۔ جی، تو ہمارے پاس گیرٹ کا نظریہ تھا کہ جینز کیمیکل بناتے ہیں، اور مینڈل کے اصول تھے کہ یہ جینز کیسے منتقل ہوتے ہیں۔ لیکن اب بھی یہ سوال باقی تھا کہ جین اصل میں ہے کیا؟ اور پھر آیا تاریخ کا وہ بڑا لمحہ، 1953۔ کیمبرج یونیورسٹی میں دو نوجوان سائنسدان، جیمز واٹسن اور فرانسس کرک، جی، وہ دوسرے سائنسدانوں، خاص طور پر روزلینڈ فرینکلن کے کام کی بنیاد پر ڈی این اے کی ساخت دریافت کر گئے۔ مشہور ڈبل ہیلکس۔ جی، کتاب میں ذکر ہے کہ وہ ایک پب میں بھاگتے ہوئے گئے اور اعلان کیا، ہم نے زندگی کا راز دریافت کر لیا ہے۔ اور ایک طرح سے یہ سچ بھی تھا۔ ڈبل ہیلکس کی ساخت نے فوراً واضح کر دیا کہ جین کیسے کام کرتا ہے، یعنی وہ اپنی نقل کیسے بناتا ہے اور معلومات کیسے ذخیرہ کرتا ہے۔ بالکل۔ آخرکار سارے ٹکڑے ایک ساتھ جڑ گئے، گیرٹ، مینڈل، واٹسن اور کرک، اور کہانی یہاں مکمل ہوتی ہے۔ 1995 میں سائنسدانوں نے آخرکار کروموزوم 3 پر اس جین کی نشاندہی کر لی جو الکاپٹونوریا کا سبب بنتا ہے۔ یعنی گیرٹ کے تقریباً 1 صدی پرانے کام کی مکمل تصدیق ہو گئی۔ جی بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے زندگی کی بنیادی تعریف سے بات شروع کی، یعنی ڈی این اے، جو ایک ڈیجیٹل کوڈ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کروموسوم 2 پر ایک قدیم نشان یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا بنمانوسم حسات ایک مشترکہ ماضی ہے۔ جی، اور آخر میں ہم نے ان عظیم سائنسدانوں کی کہانی سنی جنہوں نے ان رازوں سے پردہ اٹھایا۔ اور یہ تو صرف پہلے 3 کروموزومز کی کہانی ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جینوم صرف ایک حیاتیاتی ہدایت نامہ نہیں ہے، بلکہ یہ اب تک لکھی گئی سب سے ذاتی تاریخ کی کتاب ہے، اور ہم ابھی اس سے پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ جینز ہماری تقدیر، ماحول اور ذہانت کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ پارٹ 2 میں ہمارے ساتھ ضرور رہیے۔
یہ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے میٹ رڈلی کی کتاب جینوم کے ابتدائی ابواب پر بات کی تھی، اور آج ہم اس کہانی کو مزید گہرائی میں لے کر جا رہے ہیں۔ ہم 3 بہت ہی دلچسپ ابواب کا جائزہ لیں گے: باب 4 قسمت، باب 5 ماحول اور باب 6 ذہانت۔ آج ہم اس بنیادی سوال سے نپٹیں گے جو شاید ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں: میری زندگی کی کہانی میں کتنا حصہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، یعنی میرے جینز میں قید ہے، اور کتنا حصہ میرے اپنے فیصلوں اور ماحول کا نتیجہ ہے؟ یہ فطرت بمقابلہ پرورش کی صدیوں پرانی بحث ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ جینومکس اس گتھی کو کیسے سلجھاتی ہے۔ تو چلیں باب 4 سے شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہی قسمت ہے۔ یہ سیدھا جینیٹک ڈٹرمنزم یا جینیاتی جبر کے تصور پر بات کرتا ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر کسی بیماری کا جین ہے تو بس آپ کو وہ بیماری ہو کر رہے گی۔ کیا یہ واقعی اتنا سیدھا معاملہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں میں ہے۔ کتاب اس تصور کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی شدید اور واضح مثال استعمال کرتی ہے، ہنٹنگٹن بیماری یعنی ہنٹنگٹنز ڈیزیز کی۔ یہ بیماری جینیٹک جبر کی ایک ایسی مثال ہے جہاں بچنے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ یہ کروموزوم نمبر 4 پر موجود ایک خاص جین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اس جین میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے اتنا اٹل بنا دیتی ہے؟ اس جین کے اندر ایک چھوٹا سا کوڈ ہے 3 حروف کا CAG۔ ایک عام صحت مند انسان میں یہ کوڈ شاید 10 سے 20 بار دہرایا جاتا ہے، لیکن ہنٹنگٹن کے مریضوں میں یہ تکرار 40 سے اوپر چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات 100 سے بھی زیادہ۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ تکرار کی تعداد براہ راست بیماری کی شدت اور اس کے آغاز کا وقت طے کرتی ہے۔ ایک منٹ، یہ کہ ان تکرار کی گنتی ایک طرح کا کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر ہے؟ جتنی زیادہ تکرار اتنی جلدی بیماری شروع ہو جائے گی؟ بالکل۔ اگر تکرار 40 کے قریب ہے تو شاید بیماری 50 یا 60 سال کی عمر میں ظاہر ہو۔ اگر یہ 60 ہے تو شاید 30 سال کی عمر میں، اور اگر یہ 100 سے زیادہ ہے تو بچپن میں بھی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یہ جینیاتی تقدیر کی سب سے واضح مثال ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ جین ہے تو آپ کو بیماری ہوگی۔ سوال کیا کا نہیں، کب کا ہے۔ یہ سن کر ہی خوف آتا ہے۔ تو جن خاندانوں میں یہ بیماری نسل در نسل چلتی ہے، ان لوگوں پر ذہنی طور پر کیا گزرتی ہوگی؟ یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے اندر ایک ٹائم بم لگا ہوا ہے، یہ کسی کی شخصیت، اس کے فیصلوں، شادی کرنے یا بچے پیدا کرنے جیسے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی بوجھ ہے۔ کتاب میں ان خاندانوں کی کہانیاں ہیں جہاں لوگ مسلسل ایک خوف میں جیتے ہیں۔ ہر بار جب وہ کوئی چیز بھولتے ہیں یا ان کا ہاتھ کانپتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ بس بیماری شروع ہو گئی۔ یہ ایک مستقل بے چینی کی کیفیت ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ بھی ہے۔ ہنٹنگٹن کی مثال اتنی شدید اور ڈرامائی ہے کہ اس نے کئی دہائیوں تک ہمیں گمراہ کیے رکھا۔ ہمیں لگنے لگا کہ شاید تمام جینز اسی طرح کام کرتے ہیں، یعنی ایک حکم کی طرح۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہنٹنگٹن کا المیہ یہ ہے کہ اس ایک انتہائی مثال نے ہمیں باقی تمام جینیات کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ بالکل۔ یہ ایک استثناء ہے جس نے اصول کو سمجھنے میں مشکل پیدا کی۔ کتاب کا ایک بنیادی پیغام یہ ہے کہ جینز بیماریوں کی وجہ بننے کے لیے نہیں ہوتے، ان کا جسم میں کوئی اور کام ہوتا ہے۔ جب ان میں خرابی آتی ہے تب بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ہنٹنگٹن کی مثال ہمیں ڈراتی ہے، لیکن یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ زیادہ تر جینیاتی کہانیاں اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ زیادہ تر معاملات میں یہ تقدیر کا لکھا نہیں بلکہ امکانات کا ایک کھیل ہے۔ یہ تو ایک طرح سے امید دلانے والی بات ہے کہ ہنٹنگٹن جیسی بیماریاں بہت کم ہیں، لیکن اگر زیادہ تر بیماریوں میں قسمت کا عمل دخل نہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دوسری چیز کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ ماحولی ہوگا، جس کا ذکر کتاب کے اگلے باب میں دمہ کی مثال سے کیا گیا ہے۔ جی، اور دمہ یعنی ایستھما ہنٹنگٹن کے بالکل مخالف سرے پر کھڑا ہے۔ اگر ہنٹنگٹن ایک سیدھی لکیر ہے تو دمہ ایک الجھے ہوئے دھاگے کا گولا ہے۔ اس سے منسلک جینز کروموزوم نمبر 5 پر پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ایک جین ذمہ دار نہیں ہے۔ یہاں کتاب ایک بڑا دلچسپ آئیڈیا سامنے لاتی ہے جسے سائنس میں پلیوٹروپی یعنی پلائیوٹروپی کہتے ہیں۔ پلیوٹروپی، یہ میرے لیے نیا لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جین جسم میں کئی مختلف کام کر سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایک جین جو ہمارے مدافعتی نظام کے کسی حصے کو کنٹرول کرتا ہو، وہ جلد کی الرجی میں بھی کردار ادا کر رہا ہو اور دمہ میں بھی۔ اس وجہ سے کسی ایک بیماری کے لیے ایک جین کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دمہ درجنوں، شاید سینکڑوں جینیاتی اور ماحولیاتی عوامل کا ایک پیچیدہ مرکب ہے۔ تو وہ ماحولیاتی عوامل کیا ہیں؟ کتاب میں کن چیزوں کا ذکر ہے؟ دلچسپ نظریہ ہے جسے ہائیجین ہائپوتھیسس یعنی ہائیجین ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ ہاں، یہ میں نے الرجی کے بارے میں بھی سنا ہے کہ ہم آج کل کچھ زیادہ ہی صاف ستھرے ہو گئے۔ بالکل وہی نظریہ۔ اس کے مطابق ہمارا مدافعتی نظام ایک ایسی فوج کی طرح ہے جسے تربیت کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماضی میں بچپن میں ہمارا سامنا بہت سے جراثیموں اور پرجیویوں سے ہوتا تھا، جس سے ہمارا مدافعتی نظام سیکھتا تھا کہ اصل خطرہ کیا ہے اور بے ضرر چیز کیا ہے۔ آج کل بہت زیادہ صفائی کی وجہ سے اس فوج کو تربیت نہیں ملتی اور وہ پولن یا دھول جیسی بے ضرر چیزوں پر بھی حملہ کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں دمہ یا الرجی ہوتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو دمہ کے حملے کی حیاتیاتی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ بھی اتنی ہی پیچیدہ ہے؟ جی، دمہ کے حملے بنیادی طور پر ہسٹامینز جیسے کیمیکلز کے اخراج سے ہوتے ہیں، لیکن یہ اخراج بھی کسی ایک سوئچ کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ ایک پوری زنجیر ہے اور اس زنجیر کی ہر کڑی کو مختلف جینز کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج تک کوئی ایک دمہ کا جین نہیں مل سکا۔ سائنسدانوں کو درجنوں جینز ملے ہیں جو دمہ کے خطرے کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو ہنٹنگٹن جین کی طرح فیصلہ کن ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص کا دمہ دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، چاہے علامات ایک جیسی ہوں۔ بالکل، یہی اس باب کا مرکزی خیال ہے۔ ہمیں پیچیدگی کو قبول کرنا ہوگا۔ ایک طرف ہنٹنگٹن ہے جو تقدیر کی طرح ہے، اور دوسری طرف دمہ ہے جہاں آپ کے جینز، آپ کا ماحول، آپ کا طرز زندگی سب مل کر ایک کہانی لکھتے ہیں۔ یہاں قسمت نہیں بلکہ امکانات اور اثرات کا ایک جال ہے۔ واہ، یہ فطرت اور پرورش کے درمیان ایک خوبصورت رقص کی طرح لگتا ہے۔ اب ہم آخری اور شاید سب سے متنازع موضوع کی طرف آتے ہیں۔ باب 6، ذہانت۔ کیا ہماری عقل، ہمارا IQ بھی ہمارے جینز میں لکھا ہوتا ہے؟ اس پر تو ہمیشہ ہی گرما گرم بحث ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی سینسٹیو موضوع ہے اور کتاب اسے بہت احتیاط اور منطق کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بنیادی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ موروثی یعنی ہیریٹیبل کا مطلب ناگزیر یا پتھر پر لکیر ہرگز نہیں ہے۔ کسی خصوصیت کا موروثی ہونا صرف یہ بتاتا ہے کہ کسی آبادی میں لوگوں کے درمیان اس خصوصیت کے فرق کا کتنا فیصد جینیات کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اہم فرق ہے۔ تو اس حساب سے تحقیق ذہانت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جو بڑی تحقیق ہوئی ہیں جڑواں بچوں پر اور گود لیے گئے بچوں پر، ان سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ IQ میں پائے جانے والے فرق کا تقریباً 50% جینیاتی ہوتا ہے۔ 50%، یعنی آدھا حصہ جین سے آتا ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک بہت ہی حیران کن اور الٹی بات سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ بچپن میں جینز کا اثر زیادہ ہوگا، اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمارا ماحول، ہماری تعلیم، ہمارے تجربات جینز پر حاوی ہو جاتے ہوں گے۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے۔ لیکن تحقیق سے اس کے بالکل الٹ پتہ چلتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ IQ پر جینیات کا اثر کم ہونے کے بجائے بڑھتا جاتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تو ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ تو بالکل الٹا لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بالکل، اور یہی اس میں سب سے حیران کن بات ہے۔ کتاب اس کی ایک ممکنہ وضاحت یہ دیتی ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑے اور آزاد ہوتے ہیں، ہم لاشعوری طور پر ایسا ماحول اور ایسی سرگرمیاں منتخب کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے قدرتی جینیاتی رجحان کو سوٹ کرتی ہوں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جسے قدرتی طور پر کتابیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے، وہ بڑا ہو کر لائبریری میں زیادہ وقت گزارے گا، ایسے دوست بنائے گا جنہیں پڑھنے کا شوق ہو، اور شاید ایسا پیشہ اختیار کرے گا جس میں پڑھنے لکھنے کا کام ہو۔ اس طرح وہ اپنے ماحول کو اپنے جینز کے مطابق ڈھال لیتا ہے، جس سے جینز کا اثر وقت کے ساتھ مزید نمایاں ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ نظریہ ہے۔ تو اگر نصف حصہ جینیاتی ہے تو باقی نصف کا کیا؟ اگر جین سب کچھ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ پچھلی ایک صدی میں اوسط IQ سکورز میں ڈراماٹک طور پر اضافہ ہوا ہے؟ یہیں پر کتاب میں فل انفیکٹ کا ذکر آتا ہے۔
یہ کیا چیز ہے؟ فلن ایفیکٹ ایک شاندار مشاہدہ ہے۔ اسے نیوزی لینڈ کے ایک ماہر سیاسیات جیمز فلن نے دریافت کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 20ویں صدی کے دوران دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک میں اوسط آئی کیو سکورز میں مسلسل اور بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کتنا اضافہ؟ مطلب کوئی اندازہ ہے؟ جی، تقریباً ہر دہائی میں 3 پوائنٹس کا۔ 3 پوائنٹس ہر دہائی میں؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج کا ایک اوسط شخص 1950 کی دہائی کے کسی ذہین شخص کے برابر ہوگا؟ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ یہی تو اس میں حیران کن بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے دادا دادی سے زیادہ ذہین ہیں، بلکہ یہ کہ ہم ان چیزوں میں بہتر ہیں جنہیں آئی کیو ٹیسٹ ناپتے ہیں، خاص طور پر تجریدی سوچ یعنی ایبسٹریکٹ ریزننگ میں۔ اور یہ تبدیلی اتنی تیز ہے کہ یہ جینیاتی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے جینز اتنی جلدی نہیں بدلتے، یہ تبدیلی لازمی ماحولیاتی ہے۔ تو کیا ماحولیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بہتر خوراک؟ بہتر غذائیت کا کردار ضرور ہے، لیکن کتاب ایک اور دلچسپ وجہ بتاتی ہے۔ ہمارا ماحول بصری طور پر بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ یعنی ویژولی کمپلیکس؟ جی، 100 سال پہلے کی زندگی کے مقابلے میں آج ہم روزانہ لاتعداد خاکوں، علامتوں، گرافکس اور تجریدی تصورات کا سامنا کرتے ہیں۔ ٹی وی پر، کمپیوٹر اسکرین پر، سڑکوں پر۔ یہ ہمارے دماغ کو ایک ایسی مسلسل تربیت فراہم کرتا ہے جو تجریدی سوچ کو بڑھاتی ہے۔ فلن ایفیکٹ اس بات کا سب سے ٹھوس ثبوت ہے کہ ماحول ذہانت کی تشکیل میں کتنا گہرا اور طاقتور کردار ادا کرتا ہے۔ کیا ذہانت کے لیے کوئی مخصوص جین بھی دریافت ہوا ہے، جیسے ہنٹنگٹن کے لیے تھا؟ ایک جین جسے IGF2R کہا جاتا ہے، اس کا تعلق ذہانت سے پایا گیا ہے۔ لیکن جب سائنسدانوں نے اس کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ اس جین کا اچھا ورژن رکھنے والے لوگوں کا آئی کیو اوسطاً صرف 4 پوائنٹس زیادہ تھا۔ صرف 4 پوائنٹس؟ جی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذہانت جیسی پیچیدہ خصوصیات کسی ایک جین کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ سینکڑوں یا شاید ہزاروں جینز کا ایک بہت بڑا آرکیسٹرا ہے، اور ہر جین اس میں صرف ایک چھوٹا سا ساز بجا رہا ہے۔ اب اس موضوع کے سب سے حساس حصے پر آتے ہیں۔ مختلف نسلی گروہوں کے درمیان اوسط آئی کیو کے فرق کے بارے میں بہت باتیں کی جاتی ہیں، اور اکثر اسے جینیات سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کتاب اس پر کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، کتاب اس نقطے کو ایک بہت ہی خوبصورت اور منطقی مثال سے واضح کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مختلف گروہوں کے درمیان اوسط فرق کو جینیات سے جوڑنا ایک بہت بڑی منطقی غلطی ہے۔ وراثت کا تخمینہ، جیسے وہ 50% والا عدد، کسی ایک گروپ کے اندر لوگوں کے درمیان فرق کی وضاحت کرتا ہے، نہ کہ 2 مختلف گروہوں کے درمیان۔ کیا آپ اسے مزید آسان کر سکتی ہیں؟ ضرور۔ کتاب ایک کھیت کی مثال دیتی ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس بہترین قسم کے بیجوں کا ایک تھیلا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ ان میں سے آدھے بیج ایک بہت ہی زرخیز اچھی زمین میں بوتے ہیں، جسے آپ بہترین کھاد اور پانی دیتے ہیں، اور باقی آدھے بیج آپ ایک بنجر زمین میں بوتے ہیں جہاں پانی اور کھاد کی کمی ہے۔ اب پہلے کھیت کے اندر پودوں کی اونچائی میں جو تھوڑا بہت فرق ہوگا وہ زیادہ تر ان کے جینیاتی فرق کے وجہ سے ہوگا۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ دونوں کھیتوں کے پودوں کی اوسط اونچائی کا موازنہ کریں گے تو وہ فرق 100% ماحولیاتی ہوگا، جینیاتی نہیں۔ یہ ایک بہترین وضاحت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مختلف انسانی گروہوں کو جو تاریخی، سماجی اور معاشی کھیت ملے ہیں، ان میں اتنا بڑا فرق ہے کہ اوسط آئی کیو کے فرق کو جینیات سے جوڑنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ آپ سورج کی روشنی اور پانی یعنی مواقع، تعلیم، صحت اور سماجی حالات کے فرق کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ یہ فرق جینیاتی بنیادوں پر ہیں۔ کتاب اس حصے کو ایک شاندار اقتباس کے ساتھ ختم کرتی ہے۔ فطرت نے ہماری ذہنی صلاحیتوں کے تعین کو کسی ایک یا چند جینز کی اندھی تقدیر کے حوالے نہیں کیا۔ اس نے ہمیں والدین، سیکھنے کی صلاحیت، زبان، ثقافت اور تعلیم دی تاکہ ہم خود کو پروگرام کر سکیں۔ آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو ہم نے ایک پورا سفر طے کیا ہے۔ ہم نے ہنٹنگٹن بیماری میں جینز کو ایک اٹل قسمت کے طور پر دیکھا، پھر دما کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ جینز ماحول کے ساتھ کس قدر پیچیدہ رقص کرتے ہیں، جہاں کسی ایک کو قصوروار ٹھہرانا ناممکن ہے،
اور آخر میں ذہانت کے معاملے میں ہم نے وراثت اور ماحول کے درمیان ایک نازک توازن کو سمجھا، جہاں فطرت ہمیں ایک رجحان دیتی ہے لیکن پرورش اس رجحان کو حقیقت میں ڈھالتی ہے۔ اور آج کی گفتگو سے ایک حتمی سوچ یہ نکلتی ہے کہ ہم اپنے جینوم کے بارے میں جتنا زیادہ جان رہے ہیں، یہ اتنا ہی کم تقدیر کا لکھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ کوئی سخت بے جان بلو پرنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک متحرک اسکرپٹ ہے جو ہماری زندگی، ہمارے فیصلوں اور ہمارے ماحول کے ساتھ ہر لمحہ تعامل کر رہا ہے۔ ہم اپنی کہانی کے محض قاری نہیں، بلکہ شریک مصنف بھی ہیں۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے انسانی جبلت، خود غرض جینز اور بیماریوں کے رازوں پر۔ پارٹ 3 میں ہمارے ساتھ رہیے۔ بائیو پلس میں خوش آمدید، علم اور سائنس کے سفر میں۔ جی، اور یہ ہے ہمارا تیسرا حصہ، اور آج تو ہم انسانی فطرت کی کچھ بہت ہی گہری گتھیوں کو سلجھانے والے ہیں۔ بالکل، آج ہم 3 بڑے موضوعات پر بات کریں گے: ہماری جبلت، ہمارے اندر کی خود غرضی اور بیماریوں کے ساتھ ہماری ازلی جنگ۔ اور آج کے سوالات واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والے ہیں نا۔ مطلب کیا ہماری زبان، ہمارے خیالات، یہ سب کچھ ہمارے جینز میں پہلے سے لکھا ہوا ہے؟ اور کیا ہمارے ڈی این اے کے اندر بھی کوئی خانہ جنگی چل رہی ہے؟ بالکل، اور یہ کہ ہمارے خون میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے یا ان کا شکار بناتی ہے؟ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں ہماری سب سے بنیادی صلاحیت سے، زبان۔ باب 7، جبلت۔ مجھے ہمیشہ یہ بات حیران کرتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بچہ کہیں بھی پیدا ہو، زبان سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بالکل بھی اتفاق نہیں ہے۔ یہ انسانی جبلت کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ نوم چومسکی نے اسے یونیورسل گرامر کا نام دیا۔ یونیورسل گرامر؟ جی، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم زبان سیکھنے کے لیے ہی بنے ہیں۔ ہمارے دماغ میں زبان کا ایک بنیادی ڈھانچہ، ایک آپریٹنگ سسٹم کی طرح پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اچھا۔ ماحول ہمیں صرف الفاظ دیتا ہے، لیکن ان الفاظ کو جملوں میں پرونے کے اصول ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں۔ یعنی ہم ایک خالی سلیٹ کی طرح پیدا نہیں ہوتے؟ بالکل نہیں، اور اسٹیون پنکر کی تحقیق نے اس بات کو مزید مضبوط کیا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال پجن اور کریول زبانوں سے ملتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ یوں سمجھیں کہ جب مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جیسے غلام یا مزدور ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کام چلانے کے لیے ایک ٹوٹی پھوٹی سادہ سی زبان بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسے پجن کہتے ہیں۔ اس میں کوئی باقاعدہ گرامر نہیں ہوتی، لیکن جادو تب ہوتا ہے جب اس ماحول میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کو یہ ٹوٹی پھوٹی پجن بولتے سنتے ہیں اور وہ خود بخود بغیر کسی تربیت کے اس میں گرامر کے پیچیدہ اصول شامل کر کے اسے ایک مکمل باقاعدہ زبان بنا دیتے ہیں۔ واہ، خود بخود ہیرو ہیں جو ٹوٹی پھوٹی زبان کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ بالکل کہہ سکتے ہیں، وہ صرف نقل نہیں کر رہے بلکہ کچھ نیا تخلیق کر رہے ہیں۔ لیکن کیا اس کا کوئی حیاتیاتی ثبوت بھی ہے؟ مطلب ڈی این اے میں کہیں؟ جی ہاں، اور یہ کہانی کو اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ تحقیق ہمیں لے جاتی ہے سیدھا کروموزوم 7 کی طرف۔ کروموزوم 7 پر؟ وہاں ایک خاص جین ہے، اور اس جین میں خرابی کی وجہ سے ایک عجیب بیماری ہوتی ہے جسے اسپیسیفک لینگویج امپیئرمنٹ یا SLI کہتے ہیں۔ SLI، یہ کیا بیماری ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کی باقی تمام ذہنی صلاحیتیں جیسے ذہانت، یادداشت بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ اچھا۔ لیکن اسے زبان بولنے اور سمجھنے میں شدید دشواری ہوتی ہے۔ وہ گرامر کے بنیادی اصول ہی نہیں سمجھ پاتا۔ صرف زبان کا مسئلہ؟ صرف زبان۔ ایک خاندان پر کی گئی تحقیق میں یہ بیماری کئی نسلوں تک چلتی ہوئی پائی گئی۔ اس سے یہ بات تقریباً ثابت ہو جاتی ہے کہ زبان سیکھنے کی ہماری صلاحیت صرف ماحول یا تربیت کا نتیجہ نہیں، بلکہ ہماری جینیات میں گہرائی تک پیوست ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارتقائی نفسیات کا نظریہ، بالکل، کہ انسان صرف اپنے ماحول کی پیداوار نہیں ہوتا، ہمارے بہت سے رویے اور ثقافتی پہلو جیسے زبان ہماری لاکھوں سال پرانی جینیاتی وراثت سے نکلتے ہیں۔ جی، لیکن یہ وراثت کوئی آرام چیز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جینز خود بھی ہر وقت ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں؟ جی، اور یہ ہمیں ایک اور اندرونی جنگ کی طرف لے جاتا ہے، جنسی کروموزومز کی جنگ۔
एक्स और वाई क्रोमोसोम्स की जंग, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का नाम लगता है। हाँ, लेकिन ये हकीकत है। इसे जिनसी मुखासमत या सेक्सुअल एंटागनिज्म कहते हैं। देखें, एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन हो सकता है जो खवातीन की बायोलॉजी के लिए बहुत अच्छा हो, सही। लेकिन वही जीन मर्दों की बायोलॉजी के लिए नुकसानदेह हो। उस जीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपनी हिदायत पर अमल कर रहा है। तो इससे एक तरह की खाना जंगी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, क्रोमोसोम्स के दरमियान मुफादात का टकराव। ये तो बहुत अजीब बात है। क्या इसकी कोई हकीकी मिसाल भी है? इसकी एक बहुत मुतनाज़िया लेकिन दिलचस्प मिसाल जिनसी रुझान की तहकीक में मिलती है। डीन हैमर नामी साइंसदान ने अपनी तहकीक में मर्दाना हमजिन्स परस्ती का ताल्लुक एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद एक जीनियाती मार्कर से जोड़ा। अच्छा, लेकिन यहाँ तो एक बहुत बड़ा इर्तिकाई सवाल पैदा होता है। जी, सवाल ये कि अगर इस रुझान का कोई जीनियाती ताल्लुक है, तो ये जीन नस्ल दर नस्ल आगे कैसे बढ़ता है, जबकि इससे बराह रास्त अफजाइश नस्ल नहीं होती? बिल्कुल, यही वो पहेली थी। इसका एक मुमकिना जवाब ये दिया गया कि शायद जो जीन्स मर्दों में हमजिन्स परस्ती का बायस बनते हैं, वही जीन्स जब उनकी खवातीन रिश्तेदारों जैसे बहनों या खालाओं में मुंतकिल होते हैं तो उनकी अफजाइश नस्ल की सलाहियत को बढ़ा देते हैं। ओह, मतलब वो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। जी, इस तरह वो जीन आबादी में बाकी रहता है, भले ही वो मर्दों में अफजाइश नस्ल न करे। तो हमारे जीन्स की अपनी ही एक अलग ही सियासत चल रही है। ये हमें बिल हैमिल्टन के उस नजरिए की तरफ लाता है कि हमारा जीनोम कोई मुत्तहिद मुल्क नहीं, बल्कि एक मैदाने जंग है। एक मैदान जंग जहां मुखालिफ जीन्स अपनी अपनी बका के लिए लड़ रहे हैं। यानी हम खुद, हमारा रवैया किसी एक इकाई का नतीजा नहीं, बल्कि उन तमाम अंदरूनी कशमकशों का एक पेचीदा समझौता है। बिल्कुल, और ये ख्याल कि हमारे जीन्स के अपने मकासद हो सकते हैं, ये हमें बराह रास्त रिचर्ड डॉकिंस के इनकलाबी नज़रिए की तरफ ले जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प मोड़ है। ये ख्याल कि हमारे जीन्स के अपने एजेंडे हैं, ये थोड़ा परेशान कुन भी है। और ये हमें सीधा रिचर्ड डॉकिंस के उस मशहूर और मुतनाज़ा ख्याल की तरफ ले जाता है, क्या हो अगर असल में हम इंचार्ज ही ना हो? यही बाब 8 यानी खुद गर्जी का मरकजी ख्याल है। डॉकिंस ने कहा कि हम यानी इंसान और दीगर जानदार अपने जीन्स के लिए महज बका की मशीनें हैं। बका की मशीनें? हम एक गाड़ी की तरह हैं और जीन्स उसके ड्राइवर हैं, जिनका वाहिद मकसद अपनी कॉपियां बनाकर अगली नस्ल तक पहुंचाना है। इसे खुद गर्ज जीन का नजरिया कहते हैं। लेकिन ये ख्याल हजम करना थोड़ा मुश्किल है ना? हम तो सोचते हैं कि हमारे जीन्स हमारी खिदमत के लिए हैं। इस नजरिए को समझने के लिए हमें अपने डीएनए के उस हिस्से को देखना होगा जिसे जंक डीएनए कहा जाता है। जंक डीएनए? ये एक हैरान कुन हकीकत है कि हमारे जीनोम का तकरीबन 97% हिस्सा ऐसा है जो हमारे जिस्म के लिए कोई प्रोटीन नहीं बनाता। 97%? ये तो पागलपन है। मतलब हमारे डीएनए का इतना बड़ा हिस्सा बिल्कुल बेकार है? वो वहां कर क्या रहा है? पहले साइंसदान भी यही समझते थे कि ये कचरा है जो इर्तिका के दौरान पीछे रह गया है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही फ़ाल और अजीब दुनिया है। अच्छा? उस जंक हिस्से में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीनोम के अंदर तफैलियों यानी पैरासाइट्स की तरह रहती हैं। इन्हें ट्रांसपोज़ोन्स कहते हैं। पैरासाइट्स हमारे डीएनए के अंदर? जी, ये खुद गर्ज डीएनए के टुकड़े हैं जिनका वाहिद मकसद अपनी कॉपियां बनाना और हमारे जीनोम में जगह जगह फैलना है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे डीएनए का तकरीबन 35% हिस्सा इसी तरह के खुद गर्ज अनासिर पर मुश्तमिल है। तो ये हमारे अपने डीएनए के अंदर रहने वाले फ्री लोडर्स की तरह है? क्या ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं? जी हाँ, ये नुकसानदेह हो सकते हैं। लाइन 1 और आरलू जैसी तरतीबें हैं जो हमारे जीनोम में अपनी कॉपियां बनाकर फैलती रहती हैं। कभी कभी वो किसी बहुत ज़रूरी और फ़ाल जीन के बीच में जाकर उसे ख़राब कर देती हैं, जिससे बीमारियां भी हो सकती हैं। ओह, मिसाल के तौर पर हमारे जीनोम में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामी एक एंजाइम बहुत आम है। ये इसलिए नहीं कि हमें इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि रेट्रोवायरस जैसे तफेली अनासिर को अपनी कॉपियां बनाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है। तो हमारे डीएनए का 97% हिस्सा या तो कचरा है या फिर खुद गर्ज जनियाती तफेलियों से भरा हुआ है। ये तो बहुत मायूसकुन बात है। क्या इस सारे जंक का कोई फ़ायदा भी है?
یہاں کہانی میں ایک شاندار موڑ آتا ہے۔ سائنس کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک اسی حصے سے ہوئی جسے سب بیکار سمجھ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ 1984 میں ایک سائنسداں ایلک جیفریز اسی جنک حصے کا مطالعہ کر رہے تھے جب انہوں نے حادثاتی طور پر منی سیٹلائٹس دریافت کیے۔ یہ ڈی این اے کے وہ حصے تھے جو ہر انسان میں بالکل منفرد ہوتے ہیں، جیسے بارکوڈ۔ ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فورینسک سائنس کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک ایسی چیز جو آج جرائم کو حل کرتی ہے اور خاندانوں کو ملاتی ہے، وہ ہماری ڈی این اے کے اس حصے سے حادثاتی طور پر ملی جسے ہر کوئی بیکار کچرا سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا؟ بالکل، یہ سائنس کی سب سے بڑی ستم ظریفیوں میں سے ایک ہے۔ ہم زندگی کی کتاب کے اہم ابواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور سب سے اہم اوزار ہمیں ان حاشیوں اور خالی صفوں پر ملا۔ اسے دریافت نے ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کی بنیاد رکھی۔ اور اس نے تو دنیا ہی بدل دی۔ آج ہم اس کے بغیر عدالتی نظام کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح، کتنے ہی بے گناہ لوگ اس کی وجہ سے بری ہوئے اور کتنے ہی مجرم پکڑے گئے۔ اور صرف جرائم ہی نہیں، اس کے ذاتی استعمال بھی ہیں۔ ولدیت کے ٹیسٹ آج اسی کی بدولت ممکن ہے، اور اس نے حیاتیاتی تحقیق میں بھی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ کئی دہائیوں تک یہ مانا جاتا تھا کہ زیادہ تر پرندے ایک ہی ساتھی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب ان کے بچوں کی ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ بہت سی نسلوں میں بچے اکثر کسی اور کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس نے ہمارے بہت سے پرانے مفروضوں کو توڑ دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا جینوم کوئی پرامن اور منظم کتاب نہیں، بلکہ ایک شور مچاتا ہوا، مسابقت سے بھرا ماحولیاتی نظام ہے۔ بالکل، جہاں ضروری جینز اور خود غرض ڈی این اے کے درمیان مفادات کی جنگ مسلسل جاری ہے۔ اور یہ جنگ صرف ہمارے اندر ہی نہیں ہو رہی ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارے جینز ہر وقت بیرونی حملہ آوروں کے ساتھ بھی ایک بہت خطرناک جنگ میں مصروف ہیں، اور کسی بھی چیز نے ہمارے ارتقاء کو اتنا زیادہ متاثر نہیں کیا جتنا بیماریوں کے مسلسل دباؤ نے کیا ہے۔ یہ تو ایک بہترین سیگوے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اپنی گفتگو کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، بیماری۔ جب ہم بیماری اور جینز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ بلڈ گروپس ہیں۔ جی ہاں، کروموزوم 9 پر موجود ABO بلڈ گروپ جین کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ آج کل تو ڈی این اے فنگر پرنٹنگ ہے، لیکن ایک زمانے میں بلڈ گروپس کو ہی ولدیت اور عدالتی مقدمات میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اور خون کی منتقلی میں تو اس کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے۔ بالکل۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ بلڈ گروپس بس ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے آنکھوں کا رنگ۔ کیا واقعی ان کا ہماری بقا سے کوئی تعلق ہے؟ یہی سوال سائنسدانوں کو بھی کئی دہائیوں تک پریشان کرتا رہا۔ پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف غیر جانبدار جینیاتی تغیرات ہیں، ان کا کوئی خاص مقصد نہیں، لیکن اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ بلڈ گروپس کا بیماریوں کے خلاف مزاحمت سے گہرا تعلق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بہترین مثال ہیضے یعنی کولیرا کی بیماری ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ او بلڈ گروپ والے لوگ ہیضے کا زیادہ شدید شکار ہوتے ہیں۔ او بلڈ گروپ والے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیضے کا بیکٹیریا آنتوں کے خلیات سے چپکنے کے لیے جس مالیکیول کا استعمال کرتا ہے وہ او بلڈ گروپ کی پہچان بھی ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ اگر او بلڈ گروپ ہیضے کے لیے اتنا خطرناک ہے تو یہ آج بھی دنیا میں سب سے عام بلڈ گروپ کیوں ہے؟ صحیح۔ ارتقاء کے عمل کو تو اسے ختم کر دینا چاہیے تھا، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں ہیضہ عام ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، اور اس پہیلی کا جواب ایک اور بیماری میں چھپا ہے، ملیریا۔ ملیریا؟ جی، کچھ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ او بلڈ گروپ والے لوگوں کو ملیریا کے خلاف زیادہ تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ ملیریا کا طفیلی ان کے خون کے سرخ خلیات میں آسانی سے داخل نہیں ہو پاتا۔ اوہ، تو یہ ایک طرح کا توازن ہے، ایک بیماری کے خلاف کمزوری تو دوسرے کے خلاف طاقت۔ بالکل، اسے فریکوینسی پر منحصر انتخاب کہتے ہیں۔ اسے ایک سپورٹس ٹیم کی طرح سمجھیں۔ آپ کو ٹیم میں مختلف قسم کے کھلاڑی چاہیے۔ صحیح۔ ایک بہت مضبوط حملہ آور شاید ایک ٹیم کے خلاف بہت کامیاب ہو، لیکن دوسری ٹیم کے دفاع کے سامنے بے بس ہو جائے۔ اسی طرح
ارتقاء نے تمام بلڈ گروپس کو انسانی آبادی میں برقرار رکھا ہے کیونکہ کسی ایک کا فائدہ یا نقصان اس بات پر منحصر ہے کہ ماحول میں کون سی بیماریاں عام ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متعدی بیماریاں ہمارے ارتقاء کے انجن میں ایک بہت اہم ایندھن رہی ہیں۔ انہوں نے ہمارے جینیٹک تنوع کو، ہماری ویرائٹی کو تشکیل دیا ہے۔ بلا شبہ ہمارا جینوم ہمارے آباء و اجداد کی بیماریوں کے خلاف لڑی گئی جنگوں کی ایک تاریخ ہے۔ ہمارے ڈی این اے میں وہ نشانات، وہ زخم موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ ماضی میں کن وباؤں نے انسانی آبادیوں کو تہس نہس کیا اور کن جینیاتی خصوصیات نے لوگوں کو زندہ رہنے میں مدد کی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ زبان جیسی پیچیدہ صلاحیت بھی ہماری جبلت کا حصہ ہے جو ہمارے جینز میں لکھی ہے۔ جی، پھر ہم نے اپنے ڈی این اے کے اندر کی دنیا کو کھنگالا اور دیکھا کہ وہاں بھی خود غرض عناصر کی ایک جنگ جاری ہے۔ اور آخر میں ہم نے سمجھا کہ ہمارا جسم اور جینز بیماریوں کے ساتھ ایک مسلسل ارتقائی دوڑ میں ہیں جس نے ہمیں وہ بنایا ہے جو ہم آج ہیں۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت ہی گہرے اور بنیادی سوال پر لا کر چھوڑتا ہے، چونکہ ہمارے جینز اندرونی اور بیرونی تصادم کی ایک لمبی تاریخ کا نتیجہ ہے۔ صحیح۔ جینز کی آپس میں جنگ، طفیلیوں کے ساتھ جنگ اور بیماریوں کے ساتھ جنگ۔ تو کیا ایک کامل یا بہترین انسانی جینوم کا تصور بھی کوئی معنی رکھتا ہے؟ یا پھر ہمارا جینیٹی ڈھانچہ ان گنت قدیم جنگوں کے نتیجے میں طے پانے والا ایک متحرک، گندا لیکن کامیاب سمجھوتا ہے؟ ایک ایسا سمجھوتا جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ اس گہری سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے سٹریس، شخصیت اور جسم کی خود ساختہ تعمیر کے بارے میں۔ پارٹ 4 میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اور یہ ہماری کتاب جینوم پر مبنی گفتگو کا چوتھا حصہ ہے۔ جی، اور آج ہم 3 بہت ہی دلچسپ ابواب پر بات کریں گے: تناؤ یعنی سٹریس، شخصیت یعنی پرسنالٹی، اور جسم کی خود ساختگی یعنی سیلف اسمبلی۔ اور یہ تینوں موضوعات دراصل ایک ہی خیال کے گرد گھومتے ہیں، یہ کہ ہمارے جینز ہماری تقدیر نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک طے شدہ بلو پرنٹ نہیں بلکہ ایک اسکرپٹ ہے جس پر ہمارا ماحول اور ہمارے تجربات اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس اسکرپٹ کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ چلیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں تناؤ کی۔ ہم سب اسے محسوس کرتے ہیں، دفتر میں، ٹریفک میں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ میں تناؤ میں ہوں تو ہمارے جسم کے اندر خلیوں کی سطح پر اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دراصل یہ ایک بہت گہری کیمیائی تبدیلی ہے۔ جب ہم تناؤ محسوس کرتے ہیں تو ہمارا جسم ایک ہارمون خارج کرتا ہے جسے کورٹیزول کہتے ہیں۔ کورٹیزول؟ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہارمون ہمارے جسم میں موجود ایک بہت عام مالیکیول سے بنتا ہے، کولیسٹرول سے۔ ایک منٹ، کیا کہا؟ کولیسٹرول، جسے ہم اکثر ایک ویلن سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، وہی کولیسٹرول۔ یہ ہمارے جسم میں کئی ضروری کام کرتا ہے اور کورٹیسول بنانا ان میں سے ایک ہے۔ اچھا۔ اور اس تبدیلی کے عمل میں CYP17 نامی ایک جین بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جین ایک انزائم کو بنانے کی ہدایت دیتا ہے جو کولیسٹرول کو کاٹ چھانٹ کر کورٹیسول کی شکل دیتا ہے۔ تو تھوڑا بہت تناؤ اور کورٹیسول تو شاید ٹھیک ہے، یہ ہمیں چوکنا رکھتا ہے، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ تناؤ مسلسل ہو، مہینوں تک۔ اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہی اصل نقطہ ہے۔ جب کورٹیسول کی سطح مسلسل بلند رہتی ہے تو یہ ہمارے مدافعتی نظام کو یعنی امیون سسٹم کو دبانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر یہ ہمارے ٹی سیلز یعنی لیمفوسائٹس کی سرگرمی کو کم کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے خون کے وہ سفید خلیے ہیں جو فوجیوں کی طرح بیرونی حملہ آوروں سے لڑتے ہیں۔ تو اسی لیے جب ہم امتحانات یا کسی پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اکثر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یہ صرف ہمارا وہم نہیں ہے؟ بالکل یہی وجہ ہے۔ یہ محض ایک احساس نہیں، اس کا ٹھوس حیاتیاتی ثبوت ہے۔ کتاب میں اس فیلڈ کو سائیکو نیورو امیونولوجی کہا گیا ہے۔ یہ تو بڑا پیچیدہ نام ہے، سائیکو نیورو امیونولوجی۔ اس کو توڑ کر دیکھیں تو بہت آسان ہے۔ سائیکو یعنی دماغ، نیورو یعنی اعصابی نظام اور امیونولوجی یعنی مدافعتی نظام۔ تو یہ ان تینوں کے آپس کے تعلق کا مطالعہ ہے؟ بالکل، اور یہ نظریہ اس پرانے خیال یعنی جینیاتی جبریت
को चैलेंज करता है कि सब कुछ सिर्फ जीन्स ने पहले से तय कर दिया है। सही। हकीकत यह है कि जीन्स, दिमाग और बैरूनी माहौल ये सब एक दूसरे पर मुसलसल असर डाल रहे हैं। क्या इसकी कोई मिसाल है, शायद जानवरों की दुनिया से? जी, बेबॉन्स यानी लंगूरों पर की गई एक बहुत मशहूर तहकीक का जिक्र है। जब एक नौजवान नर बेबॉन एक नए ग्रोह में अपना रुतबा बनाने की कोशिश करता है तो ये उसके लिए बहुत तनाव भरा वक्त होता है। जाहिर है। तहकीक से पता चला कि इस जद्दोजहद के दौरान इसके जिस्म में कॉर्टिसोल की सतह खतरनाक हद तक बढ़ जाती है और इसका मुदाफियती निज़ाम? वो कमजोर हो जाता है और उसके बीमार पड़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये रवैये, हार्मोन्स और सेहत के दरमियान एक सीधा ताल्लुक है। ये बात मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती है। इर्तिकाई लिहाज से ये तो उल्टा काम लग रहा है। खतरे के वक्त जिस्म को अपना दिफा कमजोर क्यों करना चाहिए? ये एक बेहतरीन सवाल है और सच पूछें तो साइंसदानों के पास इसका कोई एक हतमी जवाब नहीं है, लेकिन कुछ दिलचस्प नजरियात हैं। जैसे कि? एक नजरिया फौरी तवानाई का है, यानी कदीम जमाने में तनाव का मतलब होता था किसी शेर का सामना। ऐसे में जिस्म अपनी सारी तवानाई मुदाफियती निज़ाम से हटाकर फौरी तौर पर पट्ठों को देता था ताकि भागने या लड़ने में मदद मिले। मतलब अभी जान बचाओ, इन्फेक्शन का बाद में देखेंगे। बिल्कुल। और दूसरा नजरिया थोड़ा पेचीदा है, जिसे इम्यूनो कॉम्पिटेंस हैंडीकैप कहते हैं। ये क्या चीज़ है? ये एक इर्तिकाई नजरिया है कि शायद अपना मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर करना अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए एक सिग्नल हो। ये दिखाने का एक तरीका कि मैं इतना मजबूत हूँ कि अपना दिफा कमज़ोर करके भी जिंदा रह सकता हूँ। ये तो बहुत बड़ा जुआ नहीं है? मुझे ये नज़रिया थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। हाँ, ये नज़रिया अब भी ज़ेरे बहस है, लेकिन ये दिखाता है कि बायोलॉजी अक्सर सीधी और सादा नहीं होती। सही। तो अब आते हैं शख्सियत पर। क्या यहाँ भी ऐसा ही है कि जीन्स सिर्फ एक रुझान तय करते हैं और माहौल उसे शक्ल देता है? आपने बिल्कुल सही राह पकड़ी है। शख्सियत इसकी बेहतरीन मिसाल है। दहाइयों से ये बहस चल रही है, फितरत या परवरिश, नेचर वर्सेस नर्चर। जी, और किताब हमें बताती है कि जदीद जिनियात ने इस बहस को हमेशा के लिए बदल दिया है। और इस तब्दीली का मरकज है क्रोमोसोम 11 पर मौजूद एक खास जीन D4DR। बिल्कुल, ये जीन दिमाग के डोपामिन सिस्टम को मुतासिर करता है। डोपामिन वो केमिकल है जो हमें तरगीब और खुशी का एहसास दिलाता है। तो इस जीन का हमारी शख्सियत से क्या ताल्लुक है? इस जीन की लंबाई में लोगों के दरमियान फर्क होता है। जिन लोगों में D4DR जीन की साख्त लंबी होती है, वो डोपामिन के लिए कम हसास होते हैं। कम हसास? मैं तो सोच रहा था कि वो ज्यादा हसास होंगे। ये कैसे काम करता है? इसको ऐसे समझें कि उनके दिमाग में डोपामिन के रिसीवर का वॉल्यूम पहले से ही कम है। उन्हें वही खुशी या बज़ हासिल करने के लिए जिंदगी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। अच्छा। यानी उन्हें ज्यादा नए, दिलचस्प और मुहिम जोई वाले तजुर्बात की जरूरत होती है। इसीलिए उन्हें नयापन तलाश करने वाले या नॉवेल्टी सीकिंग कहा जाता है। जबकि जिनमें ये जीन छोटा होता है, उन्हें छोटी छोटी चीजों से भी वही इत्मीनान मिल जाता है। ये तो मुझे अपने कुछ दोस्तों की याद दिला रहा है। एक को हर हफ्ते पहाड़ों पर चढ़ना है, दूसरा घर पर खुश है। ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। किताब में वाज़ेह है कि ये जीन शख्सियत के फ़र्क का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा, तकरीबन 4% बयान करता है। सिर्फ 4%? तो कोई एक मुहिम जोई का जीन नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंदाज़ा है कि तकरीबन 500 मुख्तलिफ जीन्स मिलकर हमारी शख्सियत की तामीर करते हैं। 500? ये तो एक पेचीदा चादर की तरह है जिसमें हर धागे का अपना किरदार है। बहुत खूबसूरत तशबीह है। और इस चादर में सिर्फ डोपामिन नहीं, सेरोटोनिन का भी एक अहम धागा है। सेरोटोनिन का क्या किरदार है? सेरोटोनिन की बुलंद सतह का ताल्लुक अमूमन खुश अखलाकी और इस्तेहकाम से होता है, जबकि कम सतह का ताल्लुक जारहाना रवैये से हो सकता है। और क्या ये भी जीनियाती तौर पर तयशुदा है? यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये ताल्लुक दो तरफा है। न सिर्फ आपके जीन्स सेरोटोनिन पर असर डालते हैं, बल्कि आपके तजर्बात भी इसे बदल सकते हैं। मतलब? जानवरों पर तहकीक से पता चला कि जब एक बंदर समाजी दर्जाबंदी में ऊंचा मुकाम हासिल करता है तो उसके दिमाग में सेरोटोनिन की सतह बढ़ जाती है। वाह,
تو کامیابی خود مزید کامیابی کی راہ ہموار کرتی ہے کیمیائی سطح پر۔ بالکل، اس لیے صحیح سوال فطرت بامقابلہ پرورش نہیں بلکہ فطرت بذریعہ پرورش ہے۔ ہمارے جینز ہمیں رجحانات دیتے ہیں اور ہمارا ماحول ان رجحانات کو عملی شکل دیتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اگر شخصیت اتنی پیچیدہ ہے تو ذرا سوچیں کہ ایک واحد خلیہ، ایک فرٹیلائزڈ ایگ کیسے ایک مکمل انسانی جسم بناتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس عمل کی کوئی انسانی مثال موجود ہی نہیں۔ یہ واقعی حیاتیات کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس کا راز ڈیولپمنٹل جینز یعنی نشوونما کے ذمہ دار جینز میں پوشیدہ ہے، خاص طور پر کروموزوم 12 پر پائے جانے والے ہاکس جینز میں۔ ہاکس جینز یہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کوئی ماسٹر کنٹرول روم ہوتا ہے جو ہر خلیے کو ہدایات دیتا ہے؟ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ کوئی ایک کنٹرول سینٹر نہیں ہوتا، یہ ایک مکمل طور پر غیر مرکزی یعنی ڈی سینٹرلائزڈ عمل ہے۔ تو پھر یہ کام کیسے کرتا ہے؟ ہر خلیہ اپنے ارد گرد کے کیمیائی سگنلز کو محسوس کرتا ہے۔ یہ سگنلز اسے بتاتے ہیں کہ وہ جسم میں کہاں ہے، اوپر یا نیچے، آگے یا پیچھے، اور اسی معلومات کی بنیاد پر مخصوص ہاکس جینز آن یا آف ہوتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے لاکھوں مزدور بغیر کسی نقشے کے ایک پوری عمارت کھڑی کر دیں، صرف اپنے ساتھ والے مزدور سے پوچھ کر۔ بہترین مثال ہے، لیکن سب سے ناقابل یقین دریافت ان جینز کی ترتیب تھی۔ ترتیب سے کیا مراد ہے؟ سائنسدانوں نے جب کروموزوم 12 پر ان جینز کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ کروموزوم پر ہاکس جینز کی ترتیب بالکل ویسی ہی تھی جیسی جسم میں ان اعضاء کی ترتیب ہوتی ہے جنہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک منٹ، مطلب سر بنانے والے جینز ایک طرف، پھر گردن کے، پھر سینے کے، بالکل اسی لائن میں؟ جی بالکل اسی لائن میں، اسے کولینیئرٹی کہتے ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ڈی این اے میں جسم کا نقشہ لفظی طور پر لکھا ہوا ہے۔ جی، یہ حیاتیات کی سب سے گہری دریافتوں میں سے ایک ہے، اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اور کیا ہے؟ جب سائنسدانوں نے دوسرے جانداروں کو دیکھا تو ایک اور بھی حیران کن بات سامنے آئی۔ پھل مکھی یعنی فروٹ فلائی کے جسم کی نشو نما کرنے والے جینز حیرت انگیز طور پر انسانوں کے جینز جیسے ہیں، وہی جینز، تقریباً وہی تعداد، اور کروموسوم پر وہی ترتیب۔ ایک مکھی اور ایک انسان، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے جسم تو بالکل مختلف ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا اور مکھی کا جد امجد ایک ہی تھا، جو تقریباً 53 کروڑ سال پہلے زندہ تھا۔ جسم بنانے کا یہ بنیادی آپریٹنگ سسٹم ارتقاء کے دوران حیرت انگیز طور پر محفوظ رہا ہے۔ مطلب یہ ایک سافٹ ویئر کی طرح ہے جو کسی بھی ہارڈ ویئر پر چل سکتا ہے۔ بالکل، ایک ہی کوڈ مکھی کا جسم بھی بنا رہا ہے اور انسان کا بھی، بس کچھ ہدایات مختلف ہے۔ تو آج ہم نے ایک ناقابل یقین سفر طے کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے تناؤ ہمارے مدافعتی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ ہماری شخصیت جینز اور ماحول کے درمیان ایک پیچیدہ رقص ہے۔ اور آخر میں کیسے ہمارا جسم قدیم ہاکس جینز کا استعمال کرتے ہوئے خود اپنی تعمیر کرتا ہے۔ ان تمام باتوں میں مشترکہ نقطہ یہ ہے کہ سادہ جینیاتی جبریت کا نظریہ اب پرانا ہو چکا ہے۔ جینز کہانی کا اسکرپٹ لکھتے ہیں، لیکن ہمارا ماحول، ہمارے تجربات اور ہماری نفسیات اس کہانی کے ڈائریکٹر ہیں، جو یہ طے کرتے ہیں کہ اسکرپٹ کو کب اور کیسے پڑھا جائے گا۔ جی، اور یہ سب ایک بہت گہرا سوال پیدا کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر ہمارے جسم جینیاتی کوڈ سے اتنی درستگی کے ساتھ خود کو بنا سکتے ہیں، اور ہماری شخصیت ہماری بائیولوجی سے اتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ہے، تو مستقبل میں شعوری طور پر اپنی صحت اور کردار کو تشکیل دینے کی ہماری صلاحیت کی اصل حدود کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگلے حصے میں ہم انسان کی قدیم تاریخ، اموات اور عمر بڑھنے کے راز جانیں گے۔ پارٹ 5 میں ہمارے ساتھ رہیے۔ بائیوپلس میں خوش آمدید، جہاں ہم علم کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو کا 5واں حصہ ہے۔ آج ہم میٹ ریڈلی کی کتاب جینوم کی بنیاد پر 3 بہت ہی دلچسپ موضوعات پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، ہم بات کریں گے ہماری ماقبل تاریخ کی، لافانیت کے تصور کی،
और जिन्स के पीछे छुपी एक अजीब जीनियाती कश्मकश की। बिल्कुल। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा डीएनए हजारों साल पुरानी हिजरत की कहानियां कैसे सुनाता है, हमारे बूढ़े होने के अमल के पीछे क्या राज है, और कैसे हमारे वालिदैन की जीन्स हमारे अंदर एक खामोश जंग लड़ते हैं जो हमारी पूरी नशोनुमा पर असरअंदाज होती है। तो आज हम अब्वाब 13, 14 और 15 का जायजा ले रहे हैं। जी, और ये अब्वाब हमें बताते हैं कि हमारा जीनोम सिर्फ एक हयातियाती ब्लूप्रिंट नहीं है, ये एक तारीख की किताब भी है, एक टिक टिक करती घड़ी भी और एक जंग का मैदान भी। चलें, पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये ख्याल ही कितना दिलचस्प है कि इंसानी जुबानों और हमारे डीएनए में कोई गहरा ताल्लुक हो सकता है। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब हाँ में है। अच्छा। देखिए, इसकी बुनियाद 1786 में सर विलियम जोन्स ने रखी, जब उन्होंने देखा कि संस्कृत, लातीनी और यूनानी में मतलब हैरत अंगेज मुमासलत है। जैसे कुछ अल्फाज मिलते जुलते होंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने नजरिया पेश किया कि ये सब एक ही कदीम जबान से निकली हैं। आज हम जानते हैं कि ये नजरिया दुरुस्त था। ये जबानें, जिन्हें अब इंडो यूरोपियन कहते हैं, एक ही माखिद से आई हैं। ठीक है, ये तो एक लिसानी नजरिया हो गया, लेकिन इसका जीन से क्या ताल्लुक? मेरा मतलब है, जबान तो कोई भी सीख सकता है। यहीं पर लुइजी लूका कावाली सोफोर्जा का काम सामने आता है। बहुत ही शानदार काम। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जीनियात और लिसानियात को मिला दिया। उन्होंने पूरे यूरोप से जीनियाती नमूने इकट्ठे किए और उनका एक नक्शा बनाया। सही। और जब उन्होंने इस नक्शे का मुआजना जबानों के फैलाव के नक्शे से किया, तो दोनों तकरीबन एक जैसे थे। कमाल है। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये बात सामने आई कि तकरीबन 10,000 साल पहले मशरिक़ वस्ता के फर्टाइल क्रेसेंट से किसानों ने ज़राअत को यूरोप में फैलाना शुरू किया। अच्छा। और वो जहां जहां गए, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जुबान और अपने जीन्स भी साथ ले गए। तो इसका मतलब है कि ज़राअत की लहर ने यूरोप का पूरा जेनियाती और लिसानी मंजरनामा ही बदल दिया। बिल्कुल। लेकिन क्या कोई ऐसी आबादी थी जो इस बड़ी तब्दीली से बच गई हो? मतलब कोई ऐसा ग्रोह जो आज भी कदीम यूरोप की झलक दिखाता हो? जी बिल्कुल। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल स्पेन और फ्रांस की सरहद पर रहने वाले बास्क लोग हैं। बास्क लोग? इनकी जुबान तो बिल्कुल अलग है ना? किसी भी दूसरी जुबान से नहीं मिलती। अच्छा। और इनके जीन्स भी इर्द गिर्द की आबादियों से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो वो कौन है? जेनियाती तहकीक से पता चलता है कि बास्क लोग दरअसल यूरोप के उन कदीम शिकारी जमा करने वालों की बराह रास्त औलाद हैं जो ज़राअत की आमद से पहले वहां रहते थे। वाह, यानी वो एक तरह का जेनियाती जजीरा है। बिल्कुल सही, जो हमें नौसंगी दौर से पहले के यूरोप की एक झलक दिखाते हैं। ये तो हुई बड़ी आबादियों की बात। क्या ये उसूल छोटी और अलग थलग आबादियों पर भी लागू होता है? मतलब क्या उनकी तारीख भी उनके जीन्स में लिखी होती है? यकीनन, बल्कि वहां तो ये असरात और भी ज्यादा वाजे होते हैं। कैसे? उसका ताल्लुक है क्रोमोसोम 13 से। इस क्रोमोसोम पर BRCA2 नामी एक जीन है। अच्छा, ये तो मैंने सुना है। इसका ताल्लुक कैंसर से है। जी, इसमें खराबी छाती के कैंसर का खतरा बहुत बढ़ा देती है। दिलचस्प बात यह है कि ये खराब जीन कुछ खास आबादियों में, जैसे आइसलैंड और अश्कनाजी यहूदियों में, बाकी दुनिया से बहुत ज्यादा आम है। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट? वो क्या होता है? तसव्वुर करें कि एक छोटा सा ग्रुप किसी बड़ी आबादी से अलग होकर कहीं और जा बसता है और इत्तेफाक से उस छोटे ग्रुप में किसी एक शख्स में कोई नायाब जेनेटिक तब्दीली मौजूद थी। ठीक है। अच्छा, तो चूंकि वो ग्रुप सदियों तक अलग थलग रहा और आपस में ही शादियां करता रहा, तो वो जीनियाती तब्दीली नस्ल दर नस्ल फैलती गई और उस पूरी आबादी की पहचान बन गई। अच्छा, तो आइसलैंड और इश्कनाजी यहूदियों की तारीख भी ऐसी ही है? बिल्कुल। तो हाँ, एक छोटी सी आबादी की पूरी तारीख उनके एक जीन में कैद हो सकती है। यानी हम सब चलती फिरती तारीख की किताबें हैं। हमारी ज़बान, हमारी बीमारियां, ये सब हजारों साल पुराने सफ़र की कहानियां हैं जो हमारे डीएनए में लिखी हैं। जी। ये तो हुई माजी की कहानी। लेकिन यही जीन्स हमारे हाल और मुस्तकबिल का भी फैसला करते हैं। जैसे हम बूढ़े क्यों होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सभी सोचते हैं। और इस सवाल का जवाब हमारे हर खुलिये के अंदर, हमारे क्रोमोसोम्स के बिल्कुल सिरों पर छुपा है। क्रोमोसोम्स के सिरों पर? वहां क्या है? वहाँ हिफाजती ढक्कन होते हैं जिन्हें टीलोमेयर्स कहते हैं।
उन्हें जूते के तस्मे के सिरे पर लगे प्लास्टिक के छोटे टुकड़े की तरह समझें। अच्छा, जो तस्मे को बिखरने से बचाता है? बिल्कुल, ये टेलोमियर्स हमारे जीनेटिक कोड को महफूज रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जेनियाती तस्मे को महफूज रखते हैं, लेकिन इसका हमारे बूढ़े होने से क्या ताल्लुक? ताल्लुक ये है कि हर बार जब हमारा कोई खुलिया तकसीम होता है तो ये टेलोमियर्स थोड़े से छोटे हो जाते हैं। हर बार? हर बार। ये एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है जो हर कॉपी में सफ़े का बिल्कुल आखिरी हिस्सा छोड़ देती है। हर कॉपी के साथ मतन थोड़ा कम होता जाता है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह तकरीबन 50 या 60 तकसीमों के बाद ये टेलोमियर्स इतने छोटे हो जाते हैं कि क्रोमोसोम के बिखरने का खतरा पैदा हो जाता है। तो फिर खुलिया क्या करता है? उस मकाम पर खुलिया तकसीम होना बंद कर देता है। वो बूढ़ा हो जाता है और आखिरकार मर जाता है। और जब हमारे जिस्म के लाखों खुलिये इस हालत में पहुंच जाते हैं तो हम इसे बुढ़ापा कहते हैं। अगर ये तमाम खुलियों के साथ होता है तो फिर इंसानी नस्ल आगे कैसे बढ़ती है? मतलब एक बच्चा तो अपनी जिंदगी सिफर से शुरू करता है, वो अपने वालदैन के छोटे टीलोमियर्स के साथ क्यों नहीं पैदा होता? ये बहुत अहम नुक्ता है। इसका जवाब ये है कि हमारे जिस्म में कुछ खास खुलियात हैं, जड़सूमे के खुलियात यानी स्पर्म और एग्स, जो बूढ़े नहीं होते। अच्छा, उनके पास क्या खास है? उनके पास एक खुफिया हथियार है, एक एंजाइम जिसे टीलोमीरेज कहते हैं। टीलोमेरेज? जी, ये एंजाइम एक माहिर कारीगर की तरह है जो हर तकसीम के बाद छोटे होने वाले टीलोमियर्स की मरम्मत करके उन्हें दोबारा लंबा कर देता है। ये इस हयातियाती घड़ी को रीसेट कर देता है। तो इसी वजह से हर नई नस्ल पूरे टीलोमियर्स के साथ जिंदगी शुरू करती है? और इसी वजह से हमारा जीनोम नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है और एक तरह से लाफानी है। लाफानियत? तो इसका मतलब है कि हमारे जिस्म में लाफानियत की चाबी मौजूद है। तो फिर हम इस एंजाइम को अपने बाकी जिस्म के खुलियों में फाल करके हमेशा जवान क्यों नहीं रह सकते? यहीं पर कुदरत का एक बहुत ही नाजुक और खौफनाक तवाजुन सामने आता है। वो कैसा तवाजुन? वो चाबी जो लाफानियत का दरवाज़ा खोलती है वही कैंसर का दरवाज़ा भी खोलती है। क्या मतलब? कैंसर के खुलियात भी लापानी होते हैं और उनकी लापानियत का राज यही है कि वो किसी तरह इस टीलोमरेज एंजाइम को दोबारा फाल करने का तरीका सीख लेते हैं। अच्छा। इसकी वजह से वो बेकाबू होकर तकसीम होते रहते हैं और कभी नहीं मरते। एक मिनट, ये तो एक बहुत बड़ा तजाद है। क्या आप ये कह रहे हैं कि बुढ़ापा दरअसल कैंसर से बचने का एक कुदरती दिफाई निजाम है? बिल्कुल, ये एक इर्तकाई समझौता है। समझौता? जी, अगर हमारे तमाम खुलियों में टीलोमरेज हर वक्त फाल रहे तो हम में से अक्सर जवानी में ही कैंसर का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा कुदरती इंतखाब ने एक दरमियानी राह निकाली। वो क्या है? ज्यादातर खुलियों में इस एंजाइम को बंद रखा जाए ताकि ट्यूमर बनने का खतरा कम हो, जिसकी कीमत हमें बुढ़ापे की सूरत में चुकानी पड़ती है। यानी हमारी मौत हमारे खुलियों की लाफानियत के खतरे से बचने की कीमत है? आप इसे ऐसे कह सकती हैं। ये जिंदगी और मौत का तवाजुन वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, हमने बात की कि जीन्स तारीख लिखते हैं और हमारी उम्र का तयन करते हैं, लेकिन विरासत का अमल भी सीधा साधा नहीं है। मुझे ये जानकर बहुत हैरत हुई कि कुछ जीन्स को ये याद रहता है कि वो माँ से आए हैं या बाप से। ये कैसे मुमकिन है? इस अमल को जेनेटिक इम्प्रिंटिंग कहते हैं। जेनेटिक इम्प्रिंटिंग? इसे ऐसे समझें कि जीन एक ही है, लेकिन उस पर एक केमियाई टैग या मोहर लगी होती है, माँ की तरफ से या बाप की तरफ से, और ये मोहर फैसला करती है कि वो जीन फ़आल होगा या खामोश रहेगा। ये तो बहुत अजीब है। क्या इसकी कोई हकीकी मिसाल है जहां इसका असर इंसानी सेहत पर नजर आता हो? जी, इसकी सबसे ड्रामेटिक मिसालें क्रोमोसोम 15 पर मिलती हैं। अच्छा, वहां क्या होता है? अगर इस क्रोमोसोम पर मौजूद जीन्स का एक खास हिस्सा जो वालिद से विरासत में मिला हो वो हज़्फ हो जाए या खामोश हो जाए तो बच्चे को ब्रॉडर विली सिंड्रोम होता है। ब्रॉडर विली सिंड्रोम, इसकी क्या अलामात है? इसमें हर वक्त भूख लगना, मोटापा और सीखने में मुश्किलात शामिल है। और अगर बिल्कुल वही हिस्सा वालदा से मिलने वाली कॉपी में हज़्फ हो जाए तो नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ और कहीं ज्यादा संगीन होता है। इस सूरत में बच्चे को एंजलमैन सिंड्रोम होता है। एंजलमैन सिंड्रोम? जी, उसकी अलामात में शदीद ज़हनी माजूरी, बोलने में दुश्वारी और मुसलसल हंसते रहना शामिल है। ये नाकाबिले यकीन है, एक ही जेनियाती गलती लेकिन नतीजा इतना मुख्तलिफ, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो माँ से आई या बाप से।
اس کے پیچھے کوئی ارتقائی منطق تو ہونی چاہیے۔ بالکل، اس کے پیچھے جو نظریہ ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ اسے پارلڈن کی کشمکش کا نظریہ کہتے ہیں۔ پارلڈن کی کشمکش؟ نظریہ یہ ہے کہ رحم مادر میں بچے کی نشو و نما کے دوران ماں اور باپ کے جینز کے مفادات میں تصادم ہوتا ہے۔ تصادم؟ کیسا تصادم؟ والد کے جینز کا مفاد اس میں یہ ہے کہ بچہ ماں سے زیادہ وسائل حاصل کرے، بڑا اور مضبوط ہو۔ تاکہ اس کے جینز کے آگے بڑھنے کا امکان زیادہ ہو؟ بالکل۔ اس کے برعکس والدہ کے جینز کا مفاد وسائل کو بچانے میں ہے تاکہ وہ خود بھی صحت مند رہیں اور مستقبل میں مزید بچے پیدا کر سکیں۔ تو کیا ہمارے اندر ہماری نشوونما کے دوران ماں اور باپ کے جینز کی ایک خاموش جنگ چل رہی ہوتی ہے؟ ایک فریق ایکسلریٹر دباتا ہے اور دوسرا بریک؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جینیٹک امپرنٹنگ اسی جنگ کا ہتھیار ہے۔ اچھا۔ باپ کی طرف سے آنے والے بہت سے نمو بڑھانے والے جینز فعال ہوتے ہیں، جبکہ ماں کی طرف سے آنے والے وہی جینز خاموش کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے برعکس یہ ایک نازک توازن ہے۔ اور پریڈر-ولی اور اینجلمن سنڈروم جیسی بیماریاں تب ہوتی ہیں جب یہ توازن بگڑ جاتا ہے۔ جی، جب اس جنگ میں کوئی ایک فریق بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ہم سب چلتی پھرتی تاریخ کی کتابیں ہیں۔ ہماری زبان، ہماری بیماریاں، یہاں تک کہ ہمارے بوڑھے ہونے کی رفتار۔ یہ سب کہانیاں ہمارے ڈی این اے میں لکھی ہوئی ہیں، جو ہزاروں سال پرانے سفر کی باشگشت ہیں۔ اور یہ کہانیاں صرف ماضی کے بارے میں نہیں ہیں، یہ ہمارے جسم کے اندر ہر لمحے لڑی جانے والی جنگوں اور زندگی اور موت کے فیصلوں کی بھی ہیں۔ بالکل، ہمارا جینوم کوئی جامد چیز نہیں بلکہ ایک متحرک داستان ہے۔ آج کی گفتگو کے بعد یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ہمارے جینز میں اتنی کشمکش ہے تو میں کون ہوں؟ کیا میں صرف اپنے والدین کے جینز کی جنگ کا میدان ہوں؟ اس سوال پر سوچئے گا۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ جینز ہماری یادداشت کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں اور کیا ہم موت کو شکست دے سکتے ہیں۔ پارٹ 6 میں ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا۔ خوش آمدید۔ آج ہم میٹ رڈلے کی کتاب جینوم پر اپنی گفتگو کے بالکل آخری مرحلے میں ہیں۔ ہم نے کروموزوم 1 سے اپنا سفر شروع کیا تھا، اور آج ہم یادداشت، موت، علاج اور آخر میں آزاد ارادے جیسے بڑے فلسفیانہ سوالات کا جائزہ لیتے ہوئے اسے مکمل کریں گے۔ جی، اور یہ صرف حیاتیات کی کہانی نہیں ہے۔ اب یہ گفتگو ہمیں ان سوالات کی طرف لے جائے گی کہ ہم کون ہیں، ہمارے فیصلے ہمارے اپنے کتنے ہیں، اور سائنس کی طاقت معاشرے کو کیسے بدل سکتی ہے۔ یہ کتاب کے شاید سب سے گہرے اور متنازع حصے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا جینیاتی نقشہ صرف ہمارے جسم کی تعمیر کا منصوبہ نہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی، ہمارے فیصلوں اور ہمارے معاشرے کی تشکیل میں کتنا گہرا کردار ادا کرتا ہے۔ چلیں اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے باب 16 سے شروع کرتے ہیں، یادداشت۔ یہ ایک بنیادی سوال سے شروع ہوتا ہے، نیچر ورسز نرچر، یعنی ہم فطرت کی پیداوار ہیں یا تربیت کی۔ ہم ہمیشہ جینز کو ایک اٹل بلو پرنٹ سمجھتے ہیں، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ سیکھنا اور یادیں بنانا وہ ایک بالکل مختلف کھیل ہے۔ یہ ایک زبردست نکتہ ہے۔ دیکھیں، جینوم معلومات کو نسل در نسل منتقل کرتا ہے۔ یہ ایک بہت سست عمل ہے، لیکن دماغ وہ تو ہر سیکنڈ معلومات پروسیس کر رہا ہے۔ کتاب میں پھل مکھیوں پر کیے گئے ایک بہت دلچسپ تجربے کا ذکر ہے۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ CREB نامی ایک پروٹین یادداشت بنانے کے لیے لازمی ہے۔ اچھا جی، جب انہوں نے مکھیوں میں اس پروٹین کو بلاک کیا تو وہ کچھ سیکھ تو لیتی تھیں، لیکن چند گھنٹوں میں سب بھول جاتی تھیں۔ مطلب ان کی مختصر مدتی یادداشت تو تھی، لیکن طویل مدتی یادداشت نہیں بن رہی تھی۔ ایک منٹ، اگر صرف ایک پروٹین کو بند کرنے سے یادداشت ختم ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یادداشت کوئی خیالی یا غیر مادی چیز نہیں، بلکہ ایک ٹھوس جسمانی شے ہے۔ بالکل، یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ یادداشت دماغ میں جسمانی طور پر بنتی ہے۔ ایک اور پروٹین ہے انٹیگرین، وہ اس عمل میں مدد کرتا ہے۔ جب ہم کچھ سیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ کے خلیے یعنی نیورونز آپس میں نئے کنیکشنز بناتے ہیں۔ صحیح۔ انٹیگرین ان کنیکشنز کو مضبوط اور مستقل بناتا ہے، جیسے کسی راستے پر بار بار چلنے سے وہ پکا ہو جاتا ہے نا؟ یہ یادیں ہمارے دماغ کے سرکٹس میں کندہ ہو جاتی ہیں۔ اگر یادیں جسمانی طور پر محفوظ ہوتی ہیں تو کیا ہمارے دماغ میں جگہ محدود ہے؟
مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے جگہ ختم ہو جائے، جیسے کسی ہارڈ ڈرائیو پر؟ نظریاتی طور پر یہ سوال بہت دلچسپ ہے۔ عملی طور پر دماغ کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ دماغ کے مخصوص حصے یادداشت کے لیے کتنے اہم ہیں۔ کتاب میں HM اور NA نامی 2 مریضوں کا ذکر ہے۔ ان کے دماغ کے ہپوکیمپس اور پیریرینل کارٹیکس نامی حصے زخمی ہو گئے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نئی طویل مدتی یادیں بنانے کی صلاحیت کھو بیٹھے۔ وہ پرانی باتیں تو یاد رکھ سکتے تھے، لیکن 5 منٹ پہلے کیا ہوا یہ بھول جاتے تھے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ جینوم ہمیں دماغ کا ہارڈ ویئر تو دیتا ہے، لیکن ہماری یادیں، ہماری شخصیت، ہمارا کردار، یہ سب وہ سافٹ ویئر ہے جو زندگی بھر کے تجربات سے لکھا جاتا ہے۔ بالکل، ہمارا دماغ کوئی جامد مشین نہیں، بلکہ مسلسل بدلنے والی، سیکھنے والی ایک زندہ حقیقت ہے۔ کتنا دلچسپ ہے کہ دماغ معلومات کو محفوظ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن جنون کی ایک اور بڑی ذمہ داری چیزوں کو تباہ کرنا بھی ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی عجیب لیکن اہم موضوع کی طرف لے جاتا ہے: موت۔ کتاب کے مطابق موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک پروگرامڈ عمل ہے۔ جی ہاں، یہ خیال تھوڑا پریشان کن لگ سکتا ہے، لیکن یہ زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے جسم میں ہر روز کھربوں خلیے ایک منظم طریقے سے خودکشی کرتے ہیں۔ اس عمل کو اپوپٹوسس یا پروگرامڈ سیل ڈیتھ کہتے ہیں۔ یہ جسم کا کوالٹی کنٹرول سسٹم ہے۔ جب کوئی خلیہ بوڑھا، خراب یا غیر ضروری ہو جاتا ہے تو وہ خود کو صاف ستھرے طریقے سے ختم کر لیتا ہے تاکہ نئے اور صحت مند خلیوں کے لیے جگہ بن سکے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ یہ عمل میں کیسا لگتا ہے؟ اس کی بہترین مثال بچے کی رحم میں نشو و نما ہے۔ شروع میں ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں جڑی ہوتی ہیں ایک جھلی کی طرح، پھر اپوپٹوسس کا عمل ان کے درمیان کے خلیوں کو ختم کر دیتا ہے اور انگلیاں الگ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دماغ کی نشو و نما کے دوران بہت سے غیر ضروری کنیکشنز بنتے ہیں جنہیں بعد میں اسی عمل کے ذریعے کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ دماغ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکے۔ تو یہ ایک طرح کی اندرونی صفائی مہم ہے جو مسلسل جاری رہتی ہے، لیکن اس کا بیماری سے کیا تعلق ہے؟ اس کا سب سے گہرا تعلق کینسر سے ہے۔ کینسر بنیادی طور پر وہ بیماری ہے جس میں خلیے مرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارے کروموسوم 17 پر ایک جین ہے جسے TP53 کہتے ہیں۔ کتاب میں اسے جینوم کا محافظ کہا گیا ہے۔ اس کا کام کسی بھی ایسے خلیے کی نگرانی کرنا ہے جس میں خرابی پیدا ہو جائے۔ اگر خرابی ٹھیک نہ ہو سکے تو TP53 اس خلیے کو خودکشی کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، لیکن ساتھ ہی تھوڑا خوفناک بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی ایک جین کے صحیح کام کرنے پر منحصر ہے۔ اگر یہ محافظ سو جائے تو کھیل ختم؟ ایک طرح سے ہاں۔ تقریباً آدھے سے زیادہ کینسرز میں TP53 جین میں خرابی پائی جاتی ہے۔ جب یہ محافظ ناکارہ ہو جاتا ہے تو خراب خلیوں کو بے قابو ہو کر بڑھنے اور ٹیومر بنانے کا لائسنس مل جاتا ہے۔ تو یہاں جو ذہن بدل دینے والا خیال ہے وہ یہ نہیں کہ ہمارا جسم کینسر سے لڑتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ زندگی کے بلو پرنٹ میں پہلے سے ہی اپنی خرابی کا امکان موجود ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے ایک خودکش نظام بھی بنایا گیا ہے۔ خلیے کی سطح پر موت کوئی بگ نہیں بلکہ ایک فیچر ہے جو پورے جسم کو بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو ہمارے اندر ایک مسلسل جنگ جاری ہے۔ خلیے خود کو منظم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ باغی خلیے اس نظام کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمیں اگلے منطقی سوال کی طرف لاتا ہے۔ اگر جسم کا اندرونی کنٹرول سسٹم فیل ہو جائے تو کیا ہم باہر سے مداخلت کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا ہم جینز کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یہی جین تھیراپی اور جینیاتی انجینئرنگ کا بڑا وعدہ ہے، اور اب یہ صرف سائنس فکشن نہیں رہا۔ 1989 میں SCID نامی ایک موروثی بیماری کے علاج کے لیے پہلی انسانی جین تھیراپی کی منظوری دی گئی۔ یہ بیماری مدافعتی نظام کو مکمل طور پر ناکارہ کر دیتی ہے۔ لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اگر ہمارا DNA ایک لمبی کتاب کی طرح ہے جس میں ایک لفظ غلط چھپ گیا ہے، تو سائنسدان اس ایک لفظ کو ڈھونڈ کر ٹھیک کیسے کرتے ہیں؟ ان کا ورڈ پروسیسر کیا ہے؟ یہ بہت اچھی مثال ہے۔ سائنسدانوں کے پاس حیاتیاتی اوزار ہیں۔
وہ خاص پروٹینز استعمال کرتے ہیں جو پورے ڈی این اے کو پڑھ کر اس مخصوص غلطی کو پہچان سکتے ہیں اور اسے کاٹ کر نکال سکتے ہیں۔ ان اوزاروں کو ریسٹرکشن انزائمز کہتے ہیں، یعنی مولیکیولر کینچیاں۔ پھر ایک دوسرا اوزار جسے لائگیز کہتے ہیں، صحیح جین کو اس خالی جگہ پر جوڑ دیتا ہے، جیسے گوند۔ اور صحیح جین کو خلیوں کے اندر پہنچایا کیسے جاتا ہے؟ اکثر اس کے لیے وائرس کا استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر ریٹرو وائرس۔ سائنسدان وائرس سے بیماری پیدا کرنے والے حصے نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ صحت مند انسانی جین ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ وائرس ایک ڈیلیوری ٹرک کی طرح کام کرتا ہے جو اپنا جینیٹک مواد، یعنی ہمارا صحت مند جین، مریض کے خلیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ نظریاتی طور پر ہم کولون کینسر سے منسلک خراب جینز کو اسی طرح بدل سکتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی میں بے پناہ طاقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت بڑی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ یہ تو ہوا علاج، لیکن روک تھام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہو کہ ہمارے اندر کون سی بیماریوں کے جینز ہیں، تو یہ علم ہمیں بااختیار بنا سکتا ہے۔ ہم اپنی طرز زندگی بدل سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ اس سکے کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ بہت پیچیدہ اور اخلاقی سوالات سے بھرا ہوا ہے۔ اسے علم کا بوجھ کہتے ہیں۔ اگر کسی نوجوان کو پتہ چلے کہ اس میں ہنٹنگٹن جیسی ایک لا علاج بیماری کا جین ہے جو 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوگی، تو اسے اپنی باقی زندگی اس علم کے سائے میں کیسے گزارنی چاہیے؟ اور اس سے بھی بڑا خطرہ امتیازی سلوک کا ہے۔ کیا انشورنس کمپنیاں زیادہ پریمیم وصول کریں گی؟ کیا کمپنیاں ایسے شخص کو نوکری دینے سے انکار کر سکتی ہیں جسے مستقبل میں دل کی بیماری کا خطرہ ہو؟ یہ ذاتی معلومات بہت خطرناک ہو سکتی ہیں۔ بالکل، کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ ہر فرد کو اپنی جینیاتی معلومات پر مکمل اختیار ہونا چاہیے۔ یہ کسی حکومت یا کارپوریشن کا ڈیٹا نہیں، یہ آپ کی ذات کا سب سے ذاتی حصہ ہے۔ اس علم کو با اختیار بنانے والا اوزار ہونا چاہیے، نہ کہ امتیازی سلوک کا ہتھیار۔ ذاتی خود مختاری یہاں سب سے اہم اصول ہے۔ ٹھیک ہے، ذاتی کنٹرول اور انتخاب کی یہ بحث ہمیں گفتگو کے آخری اور سب سے پیچیدہ حصے کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ جب ریاست جینیات پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو تاریخ بہت خوفناک ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے یوجینکس کی۔ یوجینکس کا نظریہ فرانسس گیلٹن نے پیش کیا تھا، جس کا مقصد انسانی نسل کو منتخب افزائش کے ذریعے بہتر بنانا تھا۔ 20ویں صدی میں امریکہ اور نازی جرمنی سمیت کئی ممالک نے اس نظریے کی بنیاد پر جبری نسبندی اور دیگر خوفناک پالیسیاں اپنائیں۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یوجینکس میں اصل برائی سائنس کی نہیں تھی، بلکہ جبر کی تھی۔ لیکن یہاں ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کل بڑی عمر کی حاملہ خواتین کو ڈاؤن سنڈروم کے لیے جینیاتی اسکریننگ کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر نتیجہ مثبت آئے تو انہیں حمل ختم کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ کیا یہ یوجینکس کی ایک جدید نرم شکل نہیں ہے؟ نیز بھلے ہی مختلف ہو، لیکن نتیجہ تو ایک ہی ہے۔ کچھ جینیاتی خصوصیات کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور نازک نقطہ ہے، لیکن ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ جو کلیدی فرق ہے وہ ہے انتخاب اور جبر کا۔ جدید جینیٹک اسکریننگ نجی افراد کے نجی فیصلوں کے بارے میں ہے۔ والدین کو معلومات دی جاتی ہیں اور وہ اپنی اقدار اور حالات کی بنیاد پر خود فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر یا حکومت انہیں مجبور نہیں کرتی، جبکہ تاریخی یوجینکس ریاستی پالیسیوں کے جبری نفاذ پر مبنی تھی، جس میں افراد سے ان کا انتخاب کرنے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ ایک کا تعلق ذاتی خود مختاری سے ہے، دوسرے کا تعلق ریاستی جبر سے۔ اور یہ ساری بحث جینز اور انتخاب کے بارے میں ایک بنیادی فلسفیانہ سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ آزاد ارادہ، فری ول۔ کیا ہم واقعی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، یا ہم صرف اپنے جینز اور ماحول کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہیں؟ یہ فلسفے کا ایک کلاسیکی مسئلہ ہے جسے بعض اوقات ہیومز فوک کہا جاتا ہے۔ اسے اس طرح سوچے، اگر ہمارے اعمال پہلے سے طے شدہ ہیں، چاہے جینز سے یا ماحول سے، تو ہم ان کے ذمہ دار کیسے ہوئے؟ ایک کمپیوٹر جو پروگرام چلاتا ہے وہ آزاد نہیں ہوتا، اور اگر ہمارے اعمال مکمل طور پر بے ترتیب ہے، جیسے کمپیوٹر میں کوئی خرابی آ جائے، تب بھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، تو ہم پھر بھی ذمہ دار نہیں۔ یہ ایک پھندا ہے۔
تو کیا ہم بس ایک جدید کمپیوٹر ہیں جو ایک جینیٹک پروگرام چلا رہا ہے جس میں کچھ بے ترتیب خرابیاں بھی ہیں؟ کہنا ہے کہ یہ تصویر بہت سادہ ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے رویے کی وجہ جینیاتی نہیں تو وہ معاشرتی ہوگی اور اس طرح ہم آزاد ہیں۔ لیکن معاشرتی دباؤ بھی تو ایک قسم کا جبر ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی بنیاد ہمارے جینز پر ضرور ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ان چیزوں پر ہے جو ہم اپنی زندگی میں سیکھتے ہیں اور تجربہ کرتے ہیں۔ جینوم تقدیر کا لکھا ہوا کوئی صحیفہ نہیں ہے جسے بدلا نہ جا سکے۔ یہ ہمارے تجربات کے ساتھ ایک مسلسل مکالمے میں شریک ہے۔ یہ ہمیں شکل دیتا ہے لیکن ہماری تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتا۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ جینوم کا یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی جامد بلو پرنٹ نہیں ہے۔ یہ ایک متحرک تاریخی دستاویز ہے جو اربوں سالوں کے ارتقاء کی کہانی سناتی ہے۔ یہ زندگی، موت، بیماری اور ہمارے شعور کی پیچیدہ داستان ہے۔ یہ صرف حیاتیات کی کتاب نہیں بلکہ ایک طرح سے ہماری اپنی سوانح عمری ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر میں سامعین کے لیے ایک غور طلب سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ماخذ میں کہا گیا ہے کہ یوجینکس میں غلطی سائنس کی نہیں بلکہ جبر کی ہے۔ آج جیسے جیسے جینوم میں ترمیم کرنے کی ہماری صلاحیت زیادہ طاقتور اور قابل رسائی ہوتی جا رہی ہے، معاشرے یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ انفرادی انتخاب سب سے اہم رہے اور جبر کی نئی شکلوں سے بچا جا سکے، خواہ وہ سماجی دباؤ کی شکل میں ہو یا تکنیکی مجبوریوں کی؟ ایک بہت گہرا اور اہم سوال، اور اسی سوال کے ساتھ ہم میٹ رڈلے کی کتاب جینوم کا یہ گہرائی سے کیا گیا تجزیہ مکمل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔